बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोहिनूर की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह के साथ वक़ास अज़ीज़ इस दुआ के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है कि खुदा ताला की ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बेशुमार साजिशों में और शोरिशों में घिरी हुई है। ये आज की बात नहीं है, क़ुरून अव्वल से या क़ुरून वस्ता की अगर हम तारीख़ उठा के देखें और उस वक्त से लेकर आज तक, यानी जब से दुनिया का आगाज़ हुआ, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारका और उसके बाद से फिर जब खुलाफाए राशिदीन का दौर और आज तक, ये तमाम जो पड़ाव हैं, अगर इनकी हम वरक़ गर्दानी करते हुए यहाँ तक आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि बेशुमार ऐसी मुसीबतें, ऐसी मुश्किलात, ऐसे फितने हर दौर में सर उठाते रहे हैं। लेकिन उन फितनों का दौर जिन्होंने कुचला, उनको ज़माने ने जो है वो फातेह के नाम से याद रखा, मर्द मोमिन के नाम से याद रखा। यही वो मर्द मोमिन है जिसकी बात जो है इकबाल भी करते हैं, जिसका तज़किरा हमें रूम के यहाँ भी मिलता है, जिसका तज़किरा हमें सूफिया कराम की तालीमात में भी मिलता है, जिसका तज़किरा हमें सहाबा कराम के यहाँ भी मिलता है और उनकी जो सीरत मुबारका है उनके यहाँ भी मिलता है। यही वो तज़किरा है जो तक़वा से रिलेट करता है। सो आज का जो मौजू है मेरा, वो बहुत वुसअत रखता है। आज का मौजू इसलिए वुसअत रखता है कि पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब रहना जुर्म है। और सोच की जो गुर्बत होती है वो मुआशरे को मज़ीद अफलास और तंगदस्ती की जानिब ले जाती है। यही वजह है कि बड़े मुआशरे नहीं बन पाते, तारीख़ में कौम नहीं बन पाती, एक रेवड़ की हैसियत रखती है। इस रेवड़ और इस हजूम में एक बारीक सी लाइन है, एक बारीक सी एक हल्का सा ख़त है जो ड्रा हुआ है, और वो ड्रा, उस ख़त को पार करने के लिए जो बुनियादी बालिदगी की ज़रूरत है, या जिस चीज़ की मजबूती की ज़रूरत है, वो आपका शऊर है। वो जितना पुख्ता होगा, जितना बेहतरीन होगा, उतनी तेज़ी से आप तरक्की के ज़ीने तय करते जाएंगे। दुनिया की आज की तरक्की याफ्ता अक़वाम को आप उठाकर देख लें, इनक़लाब मदीना से लेकर इनक़लाब रूस तक, इनक़लाब ईरान तक, इनक़लाब फ्रांस तक, हम जितने दुनिया के बड़े इनक़लाबात आए हैं उनको अगर हम देख लें तो इसके पीछे एक शऊरी कारफरमा था। यही वो शऊर था जिसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बेशुमार मसाइब सामने आए। अब इन सारी बातों पे, चूंकि आज के मौजू का ताल्लुक हमारे सोशल जस्टिस के साथ है, यानी जादू क्या है, इस पे मैं आज के हमारे जो उलमा कराम हैं उनसे बात करूंगा, और कुरान पाक में इसका कैसे तज़किरा किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे टारगेट किया गया। आज के दौर में हमें बेशुमार पीर वाले, अमलियात और गंडे तावीज़ करने वाले लोग, और मतलब एक दिन में जो है वो आपको अरबों पति बना देंगे, खरबों पति बना देंगे। बेशुमार शुबदाबाजियाँ आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं। यानी हम तोहम परस्ती का शिकार हो चुके हैं, यानी हम मुशरिक बन चुके हैं, यानी हम गैर अल्लाह के सामने जो है उसकी ताकत का इकरार कर रहे हैं, क्योंकि हम वादानियत की बात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ते हैं। यही हमारा कामिल ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुल्ली मंबा जो है वो ये कलिमा है। तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं? हम क्यों इन चीज़ों की जानिब दौड़ रहे हैं? क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों घरों को तबाह करने के लिए ऐसी साजिशें की जा रही हैं? क्यों एक मुसलमान इस तरह की घटिया हथकंडों पे आ गया? क्या हसद, क्या नफक, क्या आपके रिश्तों के बीच जो मतलब फलां के बेटे का रिश्ता क्यों इधर हो गया, फलां का बच्चा इधर नौकरी क्यों कर रहा है, ऐसी रोज़ कहानियाँ हम क्यों सुनते हैं? हम क्या मुआशरती तौर पर इंतहाई पस्ती का शिकार हो चुके हैं? क्या हमारे मुआशरे में रोशनी की एक भी किरण नहीं बची? ये ऐसे बेशुमार सवालात हैं जो आज इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मैं पूछूंगा। सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही साहिब इल्म शख्सियत, और इससे पहले भी कोहिनूर की ट्रांसमिशन में आए, इनका फैज़ जारी है माशाअल्लाह। दरगाह जो है दरिया शरीफ से अटक से तशरीफ़ लाए हैं पीर अल्लामा अनीस गफूरी साहब। आपको मैं आज की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ मैं छोटा मुँह बड़ी बात, आप अपना तारुफ हवा बहार की, आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं, सोशल जस्टिस को भी देख रहे हैं, माशरती तब्दीलियों के ऊपर भी बात करते हैं, आप सूफ़ी भी हैं, और जो एक रूहानी तालीमात का सिलसिला है, रूहानियत का वो सिलसिला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरी मुराद पीर सैयद अफजल हाशमी साहब से है। आपको भी मैं आज स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ हमारे नौजवान स्कॉलर, एंकर पर्सन, और दुनिया भर में जहाँ पे भी दीन इस्लाम का फ़हम रखने वाले लोग
لوگ موجود ہیں ان تک دین اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور میں اس چیز کو باعث برکت بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل میں اتنا شعور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یعنی علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ میں آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پیر علامہ انیس غفوری صاحب، جادو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص عزیز صاحب، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ بہت عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں پہ جادو کر دیا، یا یہ جادو کے الفاظ ہر زبان زد عام ہیں۔ سر میں بھی درد شروع ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں جادو کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے جادو کی حقیقت کیا اور جادو کیسے کہتے ہیں۔ جی، اصل جادو ایک علم کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ یا نتھو غیرہ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی جو انسان اس میں ریسرچ کرتا ہے یا اس معاملے میں آگے جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ان معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اصل حقیقت جادو ہے کیا؟ جادو اصل میں ان پرانی دیوی دیوتاؤں کو مدد لے کے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ شیطان کی مدد لے کے انسان کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جادو۔ یعنی وہ جو پرانے لوگ تھے یا جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کافی عرصہ تک وہ تپسیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ محنت کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو راضی کرتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شیطان کو پوجتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں۔ چونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کے اندر جہاں پہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ نظام کائنات چلا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو یہ آپ کہہ لیں کہ امتحان کے لیے رب کائنات نے شیطان کو بھی کچھ قوتیں دی ہوئی ہیں، تاکہ وہ اس کے بہکاوے میں جو لوگ اس کے راہ کی طرف نہیں آتے وہ اس شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور شیطان کی جو قوتیں جادوگر ان قوتوں کی بدولت سے جو انسان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، حقیقت میں اسی کا نام جادو ہے۔ تو کیا آج یہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں آج کے سائنسی دور میں؟ چونکہ قبلہ شیطان اس طرح ہے کہ ہر دور میں موجود ہے، قیامت تک رہے گا، سائنسی دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، ہر دور کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کے اندر، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ چیزیں کہ جو شیطان تلاوت کرتا تھا اس کی اتباع کرتے تھے۔ اور خدا نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ قرآن کریم کے اندر خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات خدا فرما رہا ہے کہ کفروا یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیطان جو تھے وہ کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کوئی آج سے نہیں چلی آ رہی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور جادو وہ کیا سکھایا کرتے تھے؟ خدائے وحدہ لا شریک قرآن میں فرما رہا ہے کہ وما انزل ببابل ہاروت و ماروت، یعنی وہ چیز کہ جو ہم نے نازل کی ہاروت اور ماروت کی طرف بابل کے کنویں کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جو رب کائنات نے علی اعلان بتا دیا کہ یہ جادو جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اور یہ فرشتے جو خدائے وحدہ لا شریک نے جن کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا تھا، ان سے خدائے وحدہ لا شریک نے یعنی وہ جو جادو کا چیز تھی ان سے وہ شیطان سیکھ کے آگے پوری مخلوق کے اندر وہ پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ تاریخ سے اس کا حوالہ جڑا ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ، تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جی، اصل میں قبلہ ہوا یہ کہ خدائے وحدہ لا شریک نے دو فرشتوں کو انسانی یہ کہہ لیں کہ جو عوارض تھے وہ دے کے زمین کے اوپر بھیجا، تاکہ وہ فرشتوں کے، چونکہ فرشتوں کو رب کائنات نے انسانی عوارض سے پاک رکھا ہوا، ان کے اندر بھوک نہیں ہے، طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تو یہ عوارض دے کے رب کائنات نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو چونکہ وہ فرشتے تھے، صاحب علم تھے، لیکن جس وقت انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ اس میں مبتلا ہو گئے، تو رب کائنات نے سزا کے طور پہ ان کو بابل کے کنویں کے اندر قید کر دیا، جو آج تک وہاں پہ قید ہیں۔ تو یہ شیطان جو تھے یہ ان کے پاس جا کے بابل کے کنویں کے اندر ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ خدائے وحدہ لا شریک قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ببابل ہاروت و ماروت وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ جو کچھ ہم نے ہاروت اور ماروت کی طرف نازل کیا، یعنی وہ چیز جو تھی وہ شیطان ان سے سیکھتے تھے، اور پھر وہ پوری مخلوق کے اندر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور جو بھی لوگ ان کے پاس سیکھنے جایا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وہ فرشتے یا جن کو سزا دی گئی تھی وہ یہ ایک بات
سب سے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بے شک ہمیں تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، ہمیں تو خدا نے سزا دے دی ہے، تم ہمارے پاس یہ سیکھنے آئے ہو تو اب تمہیں ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ فلا تکفر، رب کائنات کی نافرمانی نہ کرنا، ہمیں خدا نے سزا کے طور پہ یہ دے دیا ہے۔ تو پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو پھر جس وقت لوگ انہیں سے سیکھتے اور وہ ان سے وہ کیا کرتے، کہتے وہ انہیں وہ تعلیم دیتے جس تعلیم کے ذریعے عورت اور مرد کے درمیان تفریق ڈالی جاتی، عورت اور مرد کو علیحدہ کیا جاتا۔ اور آگے رب کائنات نے بھی اعلان، یعنی ایک چیز میں آپ کو پوری یعنی اس چیز کا ایک اور بہت یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ جملہ ہزار جملوں پہ پاری ہے، خدا نے آگے بڑا یعنی اپنی مخلوق کو خدائے وحدہ لا شریک نے اس ڈر سے نکال دیا، یعنی اتنا کچھ پڑھ کے نا تو انسان ڈر جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے، اس سے تو انسان کا بچنا مشکل ہے، لیکن خدائے وحدہ لا شریک نے جو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا نا، ہر ڈر کو انسان کے دل سے دور کر دیا، فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ بے شک بینگ اے مسلم معاشرہ، چلیں ٹھیک ہے پہلے آپ ایک تہذیب نہیں تھی، لیکن اب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، 1973 کے آئین میں آپ وحدانیت کا خالق اور موجب اور منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیتے ہیں، تو ایک اسلامی معاشرے میں یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے۔ شکریہ وقاص، بہت اچھا اور حساس موضوع لیا آپ نے اور اس کا بڑا اچھا آغاز کیا۔ ابتدا میں حضرت نے جادو کے جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے گفتگو کی، آپ نے اس حوالے سے جو معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اندھیرا بنیادی طور پر روشنی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ جی، جب ہم ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ایسے مفاسد کا شکار ہوتے ہیں، ایسے فساد اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں یا ایسی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہم وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دین کا جو بنیادی ڈومین ہے، بنیادی جو دائرہ کار یا مقصد ہے اس کا، وہ تو ہے بندگی رب، ایسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب جب بندگی کے راستے سے انسان ہٹتا ہے، ڈی ٹریک ہوتا ہے، تو جو مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے جیسے وضاحت کی کہ ہمارے معاشرے میں جو ہی زندگی کے ساتھ مسائل آ کر جڑتے ہیں، ہم ان مسائل کے تدارک کے لیے یا حل کے لیے وہ راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو راستے ہمارے وجود سے، ہماری ذات سے، ہمارے مقام و مرتبے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ صحیح، ایک مناسب سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جب یہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور قرآن مجید کے ساتھ اس بات کو متعین کر رہا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور قرآن مجید اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی متنبہ کر رہا ہے کہ شیطان نے یہ عزم مصمم کیا ہوا ہے کہ انسانوں کو راہ ہدایت سے بھٹکائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی اس پر تحقیق شاید ہونی ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، لیکن جہاں تک کام ہو چکا ہے اب تک کا علم، مادے کا علم اپنی جگہ پر اپنے پورے خد و خال کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے اثرات و ثمرات جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کا علم یا علم النفس جو ہے وہ اس وقت تاریکی کے پردوں میں ہے، اسے ابھی تک مزید کھلنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جسے ہم غیب کا علم کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، غیب کا علم ایک اور تناظر میں ہو چلا جاتا ہے۔ جب ہم غیب کا علم کہتے ہیں تو اس سے مراد تو ایک حوالے سے امکانات کی لامحدود دنیا ہے۔ صحیح، ان میں سے ایک امکان یہ ہے کہ علم نفس کے اسرار و رموز ابھی کھلنے ہیں۔ صحیح، جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے 99.9% ہمارے معاشرے میں سوائے فریب کاری کے، سوائے دھوکے کے، سوائے لوٹ مار کے اور سوائے جہالت کے کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں ظلم یہ ہوا کہ تصوف کے نام پر اب پیری مریدی کا مطلب ہی تعویذ دھاگا ہو گیا، اور پیری مریدی کا مطلب ہی مشکل کشائی ہو گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں اگر تصوف دین کی احسان کی روایت کو آگے بڑھانے کا نام ہے
تو وہ خدا کی بندگی کا سبق سکھانے کا نام ہے. اور جب خدا کی بندگی کے راستے پر انسان آ جاتا ہے تو میں بڑے یقین کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر اسے کسی اور در کی ضرورت نہیں پڑتی. من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ راستے تب کھلتے ہیں جب ہم اپنی راہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ وقاص علی خالد صاحب، آج تو دو صاحب علم اور بزرگ ہستیاں جن کا فیض ہمیں بھی مل رہا ہے اور یقیناً جو ہے کوہ نور کے ناظرین کو بھی. تاریخ کے حوالہ جات بڑی اہمیت رکھتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب، اور یقیناً اس جانب ہمارے دونوں بزرگوں نے جو ہے وہ اشارہ بھی کیا. لیکن آج کے معاشرے کو دیکھیں جس میں جہالت کا تذکرہ ہاشمی صاحب نے بھی کیا اور پیر علامہ انیس پوری صاحب نے بھی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جہاں دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے، دنیا جہاں مریخ پہ جانے کی بات کر رہی ہے، دنیا جہاں نئی دریافتیں جو ہے وہ ایجاد کر رہی ہے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ان کے آگے بڑھ رہی ہے اور وہ سرچ انجنز بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میرے پاس آیا ہے اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. تو بریک کے جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہ ایک اسٹیٹسٹکس سامنے لانے کی کوشش ہیں کہ کیوں ہم آگے بڑھنے کی بجائے جو توہمات ہیں ان کی جانب جا رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور سبحان اللہ کیا پر نور جو ہے وہ اس وقت منظر ہے اسٹوڈیو کا. اور اللہ اللہ علامہ وقاص علی خالد صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج زمانہ جو ہے وہ زمان و مکان کی حدود کو چھانتا ہوا پھلانگتا ہوا آگے سے آگے جانب بڑھ رہا ہے، اور ہم آج تک اب بھی اسی تعویذ پہ، گنڈے پہ، اسی عملیات پہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ دیکھتے ہیں گلی گلی میں جو ہے وہ پیر عامل ناگا بابا بنگالی، پیر صاحب آف ساؤتھ افریقہ، پیر صاحب آف ناگالینڈ، پتہ نہیں کہاں سے. یہ کیا ہے سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کا عنوان نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ سائنسی دور، انسان اتنی ترقی کر چکا ہے اور مادیت میں انسان بہت آگے جا چکا ہے. وقاص عزیز صاحب، انسان نے جو ترقی کی ہے وہ گھوڑوں سے کاروں پہ آیا ہے، کاروں سے وہ جہازوں پہ آیا ہے، اور دنیا کو مسخر کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے اور وہ کر بھی رہا ہے. یہ مادیت میں تو انسان نے بہت ترقی کی ہے، مگر انسان کی نفسیات وہیں کی وہیں پر ہیں. بہت کم ہیں جو اس نفسیات کے چنگل سے نکل کے زمانے کو جو کہ بلند طریقے سے آگے بڑھ گئے، وہ کم لوگ ہیں. مگر انسان کی سوچ وہیں پر ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کا امکانات کیا ممکن ہے، دیکھیں ان چیزوں کو، ایک ہے رحمانی قوت، ایک ہے شیطانی قوت. دونوں قوتیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں قوتیں ہمیشہ سے ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی. جو رحمان کے راستے پر فائز ہوگا، رحمان کے راستے پر گامزن ہوگا، اس کے لیے یہ جہان میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی نجات ہے. جو شیطان کے چنگل میں، وہ شیطان کی چالوں میں آ جائے گا، وہ زمانے میں جو مکر و فریب کرے گا، زمانے میں رحمان کے بندوں کو جو کہ راہ راستے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا. مگر جو رحمان کے مخلص بندے ہوں گے وہ اسی راہ پر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کریں گے. اس کا وجود بہت عرصے سے ہے، زمانے سے اس کا وجود ہے، اور یہ نہ آنکھوں میں دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، ان دیکھی چیز ہے. قرآن پاک میں تقریباً 60 مقامات پر جادو کا ذکر موجود ہے. 60 مقامات پر ذکر ہے جادو کا. سورہ البقرہ میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، نمل میں ہے، سورہ القلم. دیکھیں بہت ساری صورتوں میں جب اس کا ذکر موجود ہے تو قیامت تک یہ چیزیں رہیں گی. اب آپ نے یہ بھی بات کی تو گلی محلے بازار کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں، ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ ان کے ڈھونگ کیا ہیں اور ان کے ڈھکوسلے کیا ہیں، ان کی جو کہ 2 نمبری کیا ہے، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی. مگر جی بہروپی ہے، ان پہ تو ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. مگر اس کا وجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. زمانہ چاہے جہاں بھی پہنچ جائے یہ چیزیں بھی انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گی. جہاں پہ جذبہ خیر ہے وہیں پہ جذبہ شر بھی ہے، جہاں پہ نیکی کا رستہ ہے وہیں پہ برائی کا رستہ بھی ہے، جہاں پہ انسان کی ہمدردی کی بات ہے وہاں پہ انسان قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم کرتا ہے. زمانہ ترقی بالکل کر چکا ہے مگر قتل و غارت گری کا بازار اب بھی گرم ہے. زمانہ ترقی بالکل کر چکا ہے
ہے. انسان غصہ آج بھی کرتا ہے. زمانہ ترقی بالکل کر چکا ہے مگر انسان سے انسان آج بھی محفوظ نہیں ہے. زمانہ ترقی کر چکا ہے مگر انسان آج بھی انسانیت پر ظلم کر رہا ہے. یہ سب چیزیں زمانے میں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ رہیں گی، مگر جس بنیاد پر انسان کا حساب ہوگا وہ بنیاد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا بیٹھا. مقصد تخلیق انسان جب سے انسان نے بھلا دیا تب سے یہ تباہی کے دہانے پر ہے، یہ اسفل السافلین کی زد میں آ چکا ہے، یہ زمانے میں پسپا ہوتا جا رہا ہے. ان قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان قوتوں کے سامنے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. جادو اصل میں جو کہ خرق عادت وہ کام ہے جو کفر کے ہاتھ سے نمایاں ہوتا ہے، اور یہ کرنے والا، یہ وہاں جانے والا کرنے والا، یہ سارے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کفر کی قسم ہے اور یہ رب کائنات نے ان کو جو کہ کفر کی حالت میں زندگی بسر کرنے والوں کو یہ جو جادو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں، یہ عمل مدتوں سے جاری ہے اور وقاص عزیز صاحب یہ جاری رہے گا. بیسیکلی یہ فن ہے اور اس فن کے جو ماہر ہیں وہ ہر شخص نہیں ہو سکتا. اس فن پہ قابو پانے کے لیے، اس فن پہ مہارت حاصل کرنے کے لیے انسان کو مدتوں محنت کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے یہ آپ کی ہاتھ لگتا ہے. آج بنگالیوں نے، آج جیلی عاملوں نے اتنا اس قوم کو وبال کی جانب لے چکے ہیں کہ گلی محلے بازار میں آپ کو یہ پھٹے نظر آتے ہیں. ان پھٹوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، یا عوام پاکستان جو لوگ ہیں ان کو آگہی ہونی چاہیے. ہم لوگوں میں اویئرنس پیدا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو لوگوں سے یہی ہم گزارش بھی کریں گے کہ دیکھیں جو ان کے پاس اس نیت سے جائے گا میں کسی پہ جادو کرواؤں گا یا وہ جادو کرتا ہے، جادو کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم بھی اسی جو نا تبلیغ کے کام میں ہیں، اللہ رسول کی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ہمارا سامنا بھی ہوتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کے اس کا وجود قائم ہے، یہ کرنے والے بھی موجود ہیں، جادوگر بھی ہیں، مگر گلی محلے بازار میں نہیں ہیں. لوگ نفسیات کو یہ سمجھ چکے ہیں کہ لوگ اور جن کو کوئی کام نظر نہیں آتا وہ یہ کام شروع کر لیتے ہیں تاکہ جو نا مال بٹورا جائے، پیسہ کمایا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کسی اور طریقے سے ہمیں کچھ دینا دیں، اس طریقے سے جتنا چاہے ہم مال لوٹ لیں گے اور بالکل پھر وہ لوگ لٹے جاتے ہیں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی بندگی، رب کائنات نے جو نماز کی فرضیت رکھی ہے، روزے ہیں، روزہ انسان رکھتا نہیں. میں ایسے لوگوں کو ان دنوں میں بھی میری ملاقات ہوئی ہے کہ روزہ وہ صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، روزہ انہوں نے رکھنا نہیں ہے، مگر تویز گھنٹوں پہ ان کا اتنا یقین ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے ان سے عرض کی میرے بھائی اللہ نے نماز فرض رکھی ہے، وہ نماز قائم کیجئے. اور روزہ جو انسان روزہ ہی نہیں رکھتا جمان، تو وقاص عزیز صاحب اس پہ سوائے افسوس کے انسان کیا کر سکتا ہے. یہ فرائض ہیں جو انسان نے ادا کرنے تھے، انسان ان سے دور ہو کے اور چکروں میں جب پڑا ہے اور شارٹ کٹ چاہتا ہے کہ بڑا مختصر سے کام میں. دیکھیں اگر پریشانی آتی ہے، اگر مصیبت آتی ہے، اگر آزمائش آتی ہے، کرب و بلا کے تپتے صحرا میں جو خانواد رسول پہ آزمائش آئی تھی، جو خانواد رسول پہ آزمائش آئی، رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام علی مقام کی ذات ہے، حسنین کریمین کی ذات ہے، حسین ابن علی کی ذات ہے. وہ پل بھر میں پانی تو کیا، پانی ان کے قدموں میں آ جاتا. وہ پل بھر میں سب کے سر بھی قلم کر سکتے تھے، مگر اللہ کی آزمائش تھی، اس آزمائش پر پورا اترے. رب کائنات نے فرمایا جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اس پریشانی پہ، اس مصیبت پہ اللہ کا جو کہ صبر کا دامن نہ چھوڑو، صبر کرو، شکر کرو، اللہ کی ذات تم پر مہربان ہوگی. جی بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ وقاص علی خالد صاحب کی پرنور گفتگو ہم سن رہے تھے. ہاشمی صاحب، جس طرح کہ وقاص صاحب نے کہا کہ جادو نظر نہیں آتا، اگر نظر نہیں آتا تو کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا وجود؟ میں نے یہ کہا تھا اس کا وجود ہے، حقیقت ہے. نظر نہیں آتا، وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس کے اثرات ہوتے ہیں. میں عرض کروں خوبصورت بات کی وقاص بھائی نے. جادو قرآن مجید نے اس کے کرنے، اس کے ہونے اور اس کے اثرات کو بیان کیا ہے، احادیث نے بیان کیا ہے. مگر اگر قرآن مجید کے مقامات ان کو انتہائی غور کے ساتھ دیکھا جائے تو بڑی صراحت کے ساتھ ایک بات طے ہے کہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی یہ طے کر دیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت، اللہ کے قانون، اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جب یہ امر طے ہے تو معاشرے میں دھوکہ بھی ہے.
معاشرے میں جھوٹ بھی ہے، معاشرے میں فراڈ بھی ہے، معاشرے میں کائنات میں اور انسین ایلیمنٹس موجود ہیں، مگر ہدایت کا راستے پہ چلنے والوں کے لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہر خوف و حزن سے ماورا ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جو انسان کو ان پستی اور ذلتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ وکاس میں ایک چیز بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کا وہ مقام جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کا دور جس عروج پر ہے اور ترقی کے جس انتہا پر ہے، اس کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار لوگ شیاطین کے بہکاوے میں آ کر اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ان قوانین کو سمجھے بغیر جو قوانین اللہ رب العزت نے تعمیر و ترقی کے متعین فرما دیے۔ میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کا دور متعین و متشخص ہے اور سب کے سامنے ہے جی بالکل، کہ اللہ نے ہواؤں پر قدرت عطا کی ہے، اللہ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو تصرفات عطا فرمائے تھے، قوم یہود کو شیاطین نے یہ سبق پڑھایا کہ یہ سب جادو کے زور پر ہے، اور تم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو جادو حاصل کرو، اور تمہیں وہ جادو ہم سکھاتے ہیں۔ آج میں اس کو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا یہاں تک جا پہنچی ہے کہ انسان اب اس کو ایک خلیے سے وہ عضو بنانے پر قادر ہو گیا ہے انسانی جسم کا۔ اب کائنات کے وہ اسرار و رموز کھلتے جا رہے ہیں انسان پر، مگر کیا اس کا مقابلہ ہم اس طرح بیٹھ کر کریں گے کہ وہاں پہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہماری مانیٹرنگ کی جائے اور یہاں ہم بیٹھ کر ایک وظیفہ پڑھیں اور وہ وظیفہ پڑھ کر ہم اسے سیٹلائٹ کا درجہ دے دیں؟ وہاں پر تعمیر و ترقی مادی، معاشی، کائناتی اور علمی اصولوں کی بنیاد پر ہو، اور ہم ترقی کے راستے تلاش کرتے پھریں جادو اور منتر میں۔ میں یہاں پر پھر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جادو تہذیبی زوال اور گراوٹ کی علامت ہوتی ہے، وہ قوم جس میں قوت فکر و عمل ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم جو غیر متحرک ہو جاتی ہے، غیر فعال ہو جاتی ہے، اور وہ قوم جو ذلت اور پستی اور جہالت کا شکار ہو جاتی ہے، یہ ان امراض میں سے ہے جو ان قوموں میں سے پھوٹا کرتا ہے۔ قرآن مجید بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جادو ہے، ایسی ہی ہے جیسے دھوکہ ہے، ایسی ہی ہے جیسے اندھیرا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو ہو جاتا ہے۔ ہاں ہو جاتا ہے، کن پر ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے کہ یہ شیاطین ان لوگوں پر اترتے ہیں جو بدی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر ہم خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا، سچائی کا راستہ اختیار کریں، اپنی ذات کو توحید سے اور اس کے مصطفیٰ سے مضبوط کر لیں اور راہ ہدایت پر چل لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر ایسے نیگیٹو اثرات جو ہیں کسی صورت بھی اثر انداز نہیں۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ایک شخص جو 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اذکار میں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرے، خدا کی ذات اس سے غافل ہو جائے؟ وہ تو ان کا بھی خیر کا معاملہ کرتا ہے، وہ تو ان کی جانب بھی متوجہ ہوتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ خیر، بات کو آگے بڑھائیں گے، اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بات کر رہے ہیں ہم آج جادو کے حوالے سے، اور جادو ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک آنکھوں میں دھول جھولنے والی جو دھول، مطلب اگر میں اس کو یوں کلیئر کرنا چاہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ تمہیں وہ سامنے چاند نظر آ رہا ہے اور آپ مطلب نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا، وہ ان سین سے سین اور سین سے ان سین کی طرف جو چیز جاتی ہے اس چیز کا یہ نام ہے، وجود رکھتا ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کروایا گیا، اور قرآن کی وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ قرآن کے ذکر ہو رہا ہے تو پھر حضرت پیر علامہ انیس غفوری صاحب، حضرت موسیٰ کے دور میں کون سا جادوگر جو ہے وہ سامنے آیا جس کا ذکر بھی ہے قرآن میں؟ چونکہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جس وقت فرعون کے ساتھ آپ نے دعوت حق دی
تو لوگوں نے معجزات طلب کیے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فل کا عصا فیضا یا صوبان و مبین و نزع یدہ فیضا یا بیدا للناظرین کے دو معجزے آپ نے پیش کیے، ایک آپ نے اپنا عصا ڈالا، دوسرا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک روشن کیا۔ تو یہ دیکھ کے نا قال الملؤ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم کہ اس کے جو فرعون کے جو حواری تھے، درباری تھے، وہ یہ کہنے لگے تھے یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، علم والے جادوگر ہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ قالوا ارجع وہاؤ وابعث فی المدائن حاشرین، کہ آپ انہیں روکیے اور ان کے بھائی کو روکیے اور لوگوں کو بھیجیے شہروں میں تاکہ وہ جادوگر مختلف قسم کے جادوگر لے کے آئے۔ تو وہ پھر پورے شہروں سے جادوگر لے کے آئے اور مختلف انہوں نے صورتحال، انہوں نے کہا جی ہمیں 6 ٹائم دیا جائے، ہم نے جادو نگری تیار کرنی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے اس طرح کیا جناب کہ اس نے 6 ماہ کے اندر 4000 جادوگر جو تھے وہ لگے رہے اور انہوں نے پوری جادو نگری اختیار کی۔ تو چونکہ ان کی پوری جادو نگری تیار کی، انہوں نے اس کو جناب جس وقت وہ دھوپ کے اندر سورج پڑتا تھا تو وہ مختلف قسم کے وہ سانپ چلنا شروع ہو جاتے تھے، وہ بچھو چلنا شروع ہو جاتے، تو یہ انہوں نے ایک پوری جادو نگری تیار کی۔ تو اس دور کے اندر جو ان کا سردار تھا اس کا نام سامری مختلف روایات میں آتا ہے، اس نام سے اس کو جانا جاتا تھا۔ اور اس کے اندر یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر 2 ہوئے، ایک وہ جادوگروں کا جو سردار تھا وہ تھا، اور دوسرا وہ کہ جس نے جناب وہ گوسالہ بنایا تھا، بچڑا بنایا تھا، اور اس کو اس نے یعنی بولنے پہ اس کے گفتگو کروائی تھی۔ تو یہ دونوں لوگ مختلف تھے۔ بہرحال یعنی وہ جادوگر تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت خدائے وحدہ لا شریک نے جس وقت یہ کہا کہ فعل کا جس وقت اس فرعون کے مقابلے میں گئے تو خدائے وحدہ لا شریک نے کہا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈالیے۔ جس وقت عصا ڈالا تو انہوں نے جناب پورے ہر ایک جادو نگری کو نگل لیا، اس کے فرعون کے پورے لشکر کو نگل لیا، حتیٰ کہ اس ازدہا نے ایک پاؤں اپنا جبڑا جو تھا وہ فرعون کے محل کے نیچے رکھا، دوسرا اوپر رکھ کے اس کو کھانے لگا۔ تو جس وقت وہ فرعون بھاگ گیا تو پھر خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ موسیٰ اب اس کو ہاتھ میں پکڑ لو وگرنہ اس نے پورے مصر کو کھا جانا ہے۔ اب یہاں پہ میں 2 کنسپٹ واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف جادوانی طاقت تھی، ایک طرف رحمانی طاقت تھی۔ ایک طرف شیطانی طاقت تھی، اس کو تیار کرنے کے اندر 6 مہینے لگے اور کئی ہزار لوگ اس کی تیاری میں مشغول تھے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے گھر میں گئے، 6 مہینے تک وہ گھر سے نہیں نکلے، عبادت میں مشغول رہے۔ اب دیکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلا ہے، پتہ نہیں یہ تو جس پہ ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا، اس کی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ایک یاد رکھ لیں کہ وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، مقابلے میں ہزاروں جادوگر تھے، لیکن خدائے وحدہ لا شریک نے بتایا کہ شیطانی طاقت جتنی بھی مقام پہ جس جگہ پہ بھی پہنچ جائے رحمانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے جادو کے خوف کے اوپر یا کسی نے جادو کر دیا تو ہم عاملوں کے پاس، بابوں کے پاس بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نے خود گھر میں بیٹھ کے سبحان اللہ، یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے جو تعلیم ہونا ضروری ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ ہاشمی صاحب، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا تو پھر کون سے عامل کی ضرورت پیچھے بچتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، فرمایا پڑھ لیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم چیزوں کی گہری تفہیم کے لیے تیار نہیں ہو پاتے یا کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سبق پڑھو تو اس پڑھنے کے مفہوم کو ہم پوری طرح ایبزارب نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ہماری زبان کی مجبوری کہہ لیں آپ، مگر جب انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سبق ہوتا ہے ٹو گین سم تھنگ، ٹو لرن سم تھنگ۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ پھر اس ترجمے کا طالب ہوتا ہے اس سے مزید اس کو آسان کر کے مجھے اس پہ وضاحت کی جائے۔ ہمارا ذہنی، ہم جہاں تک آ گئے ہیں تم وہاں تک آ تو جاؤ، یعنی ہم اپنی ذہنی سطح کو وہاں تک بلند نہیں کر پا رہے جہاں پر جا کر کلام الہی انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو الہ کا مطلب ہم معبود کر دیتے ہیں، معبود پھر عربی زبان کا لفظ ہے، اسے مزید کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنے پورے مفہوم کے ساتھ، اپنے پورے جلال کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا اس کائنات پر کسی کی حکومت، کسی کا اختیار نہیں چلتا، اور اس کائنات میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مشیت
اور اللہ کے اختیار سے باہر جا سکتی ہے۔ یہاں تک میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ شیطان اللہ کے مد مقابل قوت نہیں ہے، یہ اس کی مشیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور مہلت دیا گیا ہے ہمیں، جسے ہم تعوذ کہتے ہیں۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس نفسیاتی اور قلبی احساس کے ساتھ اور روحانی احساس کے ساتھ ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے پھر کائنات میں اس سے مضبوط کوئی کلا نہیں ہے، اس سے مضبوط کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، جس حساس ٹاپک کو آج آپ نے چھیڑا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، ساری کی ساری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ ابراہیم، قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی قوم کو اور اس قوم کے کس عہد کو، اس قوم کے عہد زوال کو بیان کرتا ہے۔ اور اس قوم کا عہد زوال جن چیزوں کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے ان میں سے ایک جادو ہے۔ گویا زوال زدہ قومیں اپنی قوت عمل کو اور قوت فکر کو مہمیز دینے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے ان مادی اور روحانی اصولوں کو سمجھنے کی بجائے مصنوعی سہارے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ناظرین یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی مصنوعی سہارا آپ کو زندگی کی مشکلوں سے نہیں نکال سکتا۔ جی بالکل آپ نے درست بات کی ہے ہاشمی صاحب، اور یہی بات ہمیں فالو بھی کرنی چاہیے۔ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، وہ خدا ہتھیلیوں میں بستا ہے، دلوں میں دھڑکتا ہے اور اشکوں میں آپ کے رہتا ہے، سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک مرتبہ پھر ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جو ہے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ گیا تھا، اور بریک لے کر ہم آگے بڑھے تھے۔ بات ہو رہی ہے چونکہ جادو کے حوالے سے، جادو کے اثرات کے حوالے سے، اس کے مضمرات کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر اس میں جو اہم چیز ہے، جادو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا مانا، لیکن اس میں توہمات بہت زیادہ دار آئی ہیں۔ لوگوں کے جو ایمان کی بات ہے اس کے آگے کویسچن مارک ڈل گیا ہے۔ سب پہ بات کرنے کے لیے پیر علامہ انیس غفوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ پیر سید افضل ہاشمی صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ علامہ وقاص علی خالد صاحب تشریف فرما ہیں۔ پیر علامہ انیس غفوری صاحب، بات کا سلسلہ آپ سے جو ہے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ جادو برحق ہے لیکن توہمات جو ہیں وہ بیچ میں بہت زیادہ پڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کے آگے جو ہے وہ بھی کویسچن مارک آ گیا۔ اب ہم بات کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے، قرآنی حوالہ جات کے حوالے سے، تو یہاں میرے سامنے جو سوال آ رہے ہیں کچھ کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ اس سے پہلے بیان فرما رہے تھے جو اس نے جادو کی دنیا بنائی تھی، جادو نگری بنائی تھی، سارے معاملات تھے، لیکن اب یہ بھی چیز چونکہ اسی سے ریلیٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص عزیز صاحب، چونکہ فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا نا، وہ یعنی جس وقت اس نے جادو نگری تیار کی تو وہ آپ کا عصا والا معجزہ تھا، کہ جس وقت آپ نے عصا ڈالا تو وہ عصا نے ان کی تمام جادو نگری کو نگل لیا۔ تو اس وقت جس وقت تمام جادو نگری کو نگل لیا تو ان کے جتنے جادوگر تھے نا، قرآن فرماتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، کہ وہاں پر وہ مغلوب ہو گئے اور وہ جناب چھوٹے ہو گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو وہاں پہ جتنے بھی جادوگر تھے نا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم ایمان لائے تمام عالمین کے پالنے والے پر، رب موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائے۔ تو اب چونکہ معاشرتی اعتبار سے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جادو کی حقیقت اتنی ہے کہ ہم لوگ اس کو یہ بہت بڑی بلا بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہو گیا تو بچنا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قدرت کاملہ رب کائنات نے جو اپنا حکم، اپنی رحمانی کی طاقت رکھی ہے، وہ باہر طور اس جادو کی طاقت سے کئی ہزار کروڑ اربہ خربہ گنا زیادہ ہے۔ اصل ہماری آج کی یہ مجبوری ایک بن گئی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم توہم پرستی کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ 4 دن ہماری دکان نہیں چلی تو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ 2 دن ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو گئی تو ہم کہتے ہیں جادو کر دیا۔ یاد رکھیں یہی چیز ہے کہ جو اس پیشے کو، اس شعبے کو بڑھاوا دے رہی ہے، کہ ہم توہم پرستی کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہر چیز پہ ہم جس وقت جادو
کی شکایت لیتے ہیں تو پھر ہم خود اس کے متلاشی ہوتے ہیں. یہی بات ہے کہ پھر جناب قدم قدم پہ ہمیں بے روپیے ملتے ہیں. یہ لوگ ملتے ہیں جنہوں نے جناب پیری کا روپ ڈھال کے, جنہوں نے جناب اس قسم کا روپ ڈھال کے, بلکہ اب ہماری عوام کا تو ایک نظریہ یہ بن گیا. ہم لوگ چونکہ اب جس سے بھی بات کرو نا تو وہ کہتے ہیں جی پیر پکڑیوں پیڑ نہ گئی تو پیر کس کم دا. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل کے ٹوٹے ہوئے تاروں کو مکین گنبد خضرا کی ذات سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیشانی کو سجدوں سے آپ نگاہ ولی میں تاثیر ایسی بالکل. پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو آنسوؤں سے آباد کر دے. اصل حقیقت تو جو تصوف کا روحانیت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر انسان کو رائے خدا اور رائے مصطفیٰ پہ چلایا جائے. میں یہ بات اکثر ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں بطور ہادی انسانیت تشریف لائے, بطور ہادی انسانیت تشریف لائے, کائنات کی ہدایت کے لیے آئے. یہ علیحدہ بات تھی کہ کوئی ہاتھ کٹوا کے آ جایا کرتا تھا تو میرے آقا لعاب دہن سے جوڑ دیا کرتے تھے. سبحان کوئی اللہ آنکھ نکلوا کے آ جایا کرتا تھا میرے آقا لعاب دہن سے جوڑ دیا کرتے تھے. کوئی اندھا آ جایا کرتا تھا میرے آقا شفا دے دیا کرتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے. اسی طرح فقیر کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رائے ہدایت دے, آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے نکال کے حقیقت کی طرف لے کے جائے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ جس وقت کوئی تکلیفوں کا مارا آتا ہے تو فقیر ہاتھ اٹھا کے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے تو غوث اعظم ہاتھ دے کے کشتی کو باہر دوبارے جناب موجوں کی اوپر لے آتے ہیں, حیات دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چونکہ جس وقت لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی نا کہ فقیر کو یہ طاقتیں حاصل ہیں, اب ظاہری بات ہے فقیر کروڑوں میں ایک ہوتا ہے, قدم قدم پہ تو فقیر ملتا نہیں ہے. اور وہ بات کہ راہ زن خضر راہ سے کبا چھین کر راہنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے, چونکہ وہ ملتا نہیں ہے قدم قدم پہ فقیر. تو ان بے روپیوں نے, ان ایمان کے ڈاکوؤں نے قدم قدم پہ جناب ڈیرے جما لیے. اب یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں سوال ایک مزید ایڈ کرتا ہوں میں, مجھے بھی اس میں رہنمائی چاہیے اور میرے دیکھنے والوں کو بھی کہ فقیر کی نشانی کیا ہے, پہچان کیسے ہوگی کہ یہ فقیر اللہ ہے. کیونکہ جب لفظ فقیر فقر سے نکلا اور فقر کا پھر معاملہ مولا علی سے ہے اور پھر آگے معاملہ وہاں جاتا ہے, تو میں نے تو اپنے آبا سے یہ سنا, یہ پڑھا, یہ جانا ناظرین کہ فقیر دیتا ہے, لیتا کچھ نہیں ہے. بالکل. وہ اگر اپنی جانماز کا, اپنے مسلح کا ایک کونا اٹھاتا ہے تو نیچے کائنات کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے قبلہ دیکھیں جی, ہم نے اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن سے رشتہ توڑ دیا, اس وجہ سے ہم پہ یہ بے روپیے حاوی ہو چکے. وگرنہ قرآن نے بڑے پیارے انداز کے اندر 19ویں سپارے کے اندر 3 فقیر کی نشانیاں بتائیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ جس وقت خدا کے بندوں کو دیکھو گے تو وہ زمین پہ آہستگی سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ جس وقت جاہل ان سے خطاب کرے گا وہ اسے سلام کہیں گے. مطلب یہ کہ وہ گالیاں نکالے گا فقیر, پھر بھی اس سے محبت سے پیش آئے گا اور اس کی دل کی دنیا بدل دے گا. اور اگلی جو نشانی خدا نے بتائی وہ سب سے اہم نشانی ہے, وہ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ میرے فقیر کی, میرے خاص بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی رات آپ اس حال میں دیکھیں گے, کبھی حالت سجدہ میں ہوگا, کبھی حالت قیام میں ہوگا. فرض چیز عبادت کو تو چھوڑ کے وہ نوافل میں پوری رات گزارے گا. اور ان بے روپیوں کو دیکھو, یہ کبھی نماز کی طرف نہیں گئے, کبھی خدا اللہ معاف کرے کسی جناب نیکی کی طرف نہیں گئے, رب رسول کے احکامات کی طرف نہیں گئے. تو یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں, یہ کیسے کسی کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں. تو میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ لوگوں اب بھی وقت ہے, اپنے آپ کو پہچانو, ان لوگوں کے لڑ لگو جو آپ کے دل کی دنیا کو مکین گنبد خضرا کی ذات سے جوڑ دیں, جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو آباد کریں. ان بے روپیوں سے بچو, انہوں نے آپ کے ایمان کو بھی تباہ کرنا ہے, آپ کے مال و دولت کو بھی تباہ کرنا ہے, آپ کی نسلوں کو بھی تباہ کرنا ہے. حتیٰ کہ ان کے متعلق تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس حد تک فرمایا کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف, کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے. یعنی یہ اتنی شدت والے الفاظ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سختی والے الفاظ فرمائے. تو کیا وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے؟ جی بالکل, چونکہ جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایمان رکھنا پڑتا ہے. میں آپ کو نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جادو کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایمان رکھنا پڑتا ہے, اسے پلید رہنا پڑتا ہے, اس کو جناب غلیظ جسم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, بغیر وضو کے رہنا پڑتا ہے. تو جس وقت وہ خدا کی ذات سے ہٹ کے شیطان کے اوپر, دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایمان لائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے.
اب اگر کوئی کہے، اب میں یہاں پہ بھی ایک لوگوں کو بہت پیاری بات یہ کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مخلوق اگر یہ سمجھے کہ ہم خدا کی ذات سے ہٹ کے کافر سے فائدہ پائیں گے تو وہ ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کہ جو خود دائرہ اسلام میں نہیں ہے وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ ہمارا تو ایمان ہے، دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والا خدا کی ذات ہے، اس نے ہر چیز لوح محفوظ پہ لکھ دیے، اور خدا فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو ہم کیوں یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دیں گے، وہ ہمیں پریشانی کریں گے، وہ ہمیں تنگ کریں گے؟ ارے بھائی قرآن کو پکڑو، خدا کی قسم قرآن کو پکڑو، دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی اولیاء کا مقصد کیا ہے، صوفیوں کا مقصد کیا ہے کہ ہاں ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا اور صوفی کے پاس جا کے قرآن سمجھو، ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کی کس آیت کا کیا فائدہ ہے، اس صوفی کے پاس جا کے پڑھو سمجھو، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے، اس چیز کا یہ فائدہ ہے۔ اصل مقصد یہ کہ ہم نے اپنے کرنے والے کام بھی ان عملوں کے ذمہ لگا دیے جس وجہ سے ہم جگہ جگہ پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، معاشرتی بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹا کے نا اللہ والوں کے در اور علماء کی لڑ لگ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم اس پہ چل پڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اور بہت زیادہ طور پہ معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور بہت تفصیل سے بات کی ہاشمی صاحب، میرے خیال سے کافی ڈیٹیل جو ہے اس چیز پہ بات ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کس نے آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور کیا اس سارے واقعے کی ڈیٹیل ہے؟ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، محدثین نے صحیحین کی روایت ہے، شائستہ کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی جو کوشش تھی، اس سے جو ابہام پیدا ہوتے ہیں، روایت کی حد تک بات ٹھیک ہے، مگر اس سے جو ابہام پیدا ہوتے ہیں انہیں ایڈریس کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کی ضمانت، واللہ یعصمک من الناس۔ اب کائنات کا کوئی انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے منصب کو بے شک نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب اللہ کی جو حفاظت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدر ہے وہ کائنات میں اور کس کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور ساری کائنات کی امامت و قیادت و سیادت بھی اللہ نے انہیں سونپی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اس کے ماں بعد جو اثرات ہیں ان پر فوکس کریں۔ لوگ اس ابہام کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں میں عرض کروں گا، جب ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ صحابہ نے اخذ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پھر لسٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کتنے صحابہ کرام تھے جن پر جادو ہوا۔ کیا سیدنا صدیق اکبر پر جادو ہوا؟ عمر فاروق پر جادو ہوا؟ عثمان غنی پر جادو ہوا؟ علی شیر خدا پر جادو ہوا؟ حسنین کریمین پر جادو ہوا؟ طلحہ و زبیر پر جادو؟ صحابہ کرام کی طویل فہرست ہے، مگر آپ کو کوئی صحابی یہ واویلا کرتا نظر نہیں آئے گا کہ میرے دکھ، میری تکلیفیں، میرے مسائل، میری پریشانیاں، ان سب کا سبب جو ہے وہ جادو ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی مداری اور امت کے لیے تعوذ کا جو نظام اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور پھر اس سے پناہ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دو صورتیں جو سکھائی ہیں، جو سورہ فلق اور سورہ الناس، ہم یہاں یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ہم انہیں منتر سمجھتے ہیں۔ اسلام میں منتر کا کوئی تصور نہیں ہے، جنتر منتر اور تنتر اسلام میں اس کا کوئی، اسلام علم کی بات کرتا ہے، اسلام شعور کی بات کرتا ہے، اسلام سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے۔ آپ ان مبارک صورتوں کو پڑھیں، ان کے توسط اور وسیلے سے اور تعلیمات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو ابہامات پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ہاں غیر محتاط طرز فکر کے نتیجے میں، ان سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو اس حوالے سے سماج کو لوٹ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اور مزید زوال کا شکار کر رہے ہیں، ان سے بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں بہت بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ فرائض نبوت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں مینشن کر دیا ہے۔
اب امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایک نصاب بن گیا ہے تعلیم کا، تربیت کا، علم کا۔ ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اگر ہم ان 4 مراحل کے حصول کے لیے آگے بڑھنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی توہم پرستی، کوئی ایسی شیطنیت جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ بالکل درست بات ہے، لیکن میں بطور خاص اس واقعے کی تفصیل میں جانا کی گزارش کروں گا آپ سے جو ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے اور جس کا ذکر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی تسلسل تھا یہودی ذہنیت کا جو پیچھے سے چلا رہا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہود کے ذہنیت کا جو زوال ہے اور ان کا جو تہذیبی زوال ہے، اس زوال کے جو مظاہر ہیں ان میں سے ایک مظہر یہ جادو ہے۔ اور یہاں پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ سوائے اس کے کہ ناکامی کے علاوہ ہمارا کچھ مقدر نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہی پرانی نفسیات ان میں درائی اور انہوں نے اس جادو سے کام لینے کی کوشش کی، مگر بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے کہ ابھی حضرت ذکر ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر مقابلے میں آئے ہیں، ان کا انجام بھی قرآن مجید نے بیان کر کے ہماری توجہ دلائی ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی جیسے روشنی کے مقابلے میں اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ بالآخر ان کو یہاں پر آنا پڑا کہ قالوا آمنا برب العالمین، بالآخر ان کے اس فریب کا پردہ چاک ہوا اور وہ ایمان لائے، اور انہیں کہنا پڑا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ اور رب ہارون پر۔ بالکل اسی طرح یہود نے وہ کوشش کی، وہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے جو پوری قوم جانتی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، مگر میں پھر عرض کروں گا کہ میرا فوکس اس بات کا اس کے ماں بعد اثرات کو فوکس کیا جائے۔ اس میں امت میں اختلاف بھی موجود ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ جادو کیا گیا، بعض سرے سے ہی، مگر کیونکہ یہ صحیحین میں ہے، احادیث صحیحہ میں ہے اور یہ صحیح روایات ہیں، بعض لوگ اس پر درایت کے اعتبار سے تنقید کرتے ہیں، مگر اس میں پھر عرض کروں گا کہ کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے، مگر اس کی تعبیر، اس کی تفہیم اور اس کے ماں بعد اثرات، ان پر توجہ کی بات زیادہ ضرورت ہے، اور امت کو اس جو خلجان میں ہم اس وقت انتشار کا شکار ہیں اس سے نکالنے کے لیے ٹھوس علم، ٹھوس رہنمائی اور ٹھوس ہدایت، اس کی طرف گائیڈ لائن دینی چاہیے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر آ کر اللہ کی پناہ میں آ سکیں۔ صحیح۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، یہ کیا روایات میں اس شخص کا نام موجود ہے کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی؟ دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، یہ اسی فکر کے حامل لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر خالق ارض و سما نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور رب کائنات کا اتنا کرم ہے جو میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ایسی قوتیں، یہ مایوسی کی علامت تھی۔ یہ جب وہ مایوس ہو چکے تھے، جب ان کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، تو وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آگے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایسا کام کریں گے کہ جس وجہ سے یہ پسپا ہو جائیں گے، لیکن خالق ارض و سما جس کو بلندی دینا چاہے، جو میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، اب ان کے جادو ایک طرف، اور رب کائنات نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے ہیں، نبیوں کے پاس معجزات ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو انہوں نے اپنے جب جادو کو عام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کائنات نے معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ یہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے جو بوقت ضرورت کام آتے ہیں، کیونکہ ایسا کام کہ جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، انسان کے فہم میں نہ آ سکے، انسانی عقل جس سے عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ نبیوں کو رب کائنات نے عطا فرمائے کہ ایسے ایسے لوگ جہان میں، چاہے وہ جادوگر ہوں، ایسے لوگ ہوں، ان کے مقابلے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے رب کائنات نے یہ قوت و شان نبیوں کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اور ولیوں کے پاس وقاص عزیز صاحب کرامت ہے، کرامت کا، اور جو آج جادو کو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو اڑنا شروع کر دے، جو بڑے بڑے عجیب کام کرے، وہ کہتے ہیں یہ کرامت ہے۔ کرامت اصل وہی ہے کہ استقامت کتنی ہے، جس کے پاس استقامت ہے وہی با کرامت ہے۔ اور استقامت کس چیز میں، کون کتنا اللہ کی محبت میں ہے، کون کتنا مخلوق سے محبت کرتا ہے، کون کتنا سجدے کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی یاد سے من کو آباد کرنے والا، اللہ کی محبت سے من کے اندھیرے کو روشن کرنے والا، جو جتنا خالق کا قرب حاصل کرتا جائے گا، مخلوق سے محبت کرتا جائے گا، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ ولایت جو ہے یہ ہواؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، کون فرائض کا پابند ہے، کون حلال و حرام میں تمیز رکھنے والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
فرمایا اذا ذکر اللہ، تو اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، ولایت جو ولی ہے اس کی شان کیا ہے، پہچاننا ہو تو کون پہچانے؟ قیامت تک کے لوگ۔ وقاص عزیز صاحب آپ کے اس بھرپور پروگرام میں قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی میرے آقا نے فرما دی، تاکہ لوگ اشکال کا اور ابہام کا شکار نہ ہو اور یہ نہ سمجھے ولی وہ ہے ولی یہ ہے۔ ولی سمجھنا ہو تو میرے آقا نے جو حدیث پاک میں فرمایا ضرور ذکر اللہ، کہ اس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا، اور اس کے عمل کو دیکھیں گے تو آخرت یاد آئے گی۔ عمل دیکھیں گے تو آخرت یاد ہے، اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کو علم نصیب ہوگا۔ تین باتیں ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں، چہروں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آ جائے، ان کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو علم نصیب ہو۔ یہ جو جن باباؤں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو تو صحیح طور پہ کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کی آیات پڑھنی نہیں آتی، تو وہ جادو کے توڑ کے لیے بیٹھے ہیں، جوڑ کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ جو حرکات کرتے رہے ہیں، ہمیشہ ان کا مقدر رسوائی میں ہے، ذلت میں ہے، وہ ان کو ملتا رہا ہے، آگے بھی ان کو ملے گا۔ ہماری قوم کو چاہیے، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا تعلق خالق سے جوڑیں اور اللہ کے ولیوں کی قربت میں آئیں۔ اللہ کا ولی دیکھیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کسی کی بیعت کر لیں، کسی بابا کے پاس چلے جائیں، کسی پیر کے پاس چلے جائیں تو ہمارے گھر کے سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ بھائی ہم نے مسائل خود پیدا کیے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کون کہتا ہے آپس میں لڑو؟ بھائی آپس میں محبت سے زندگی بسر کرو۔ بچے آپ کا کہانی مانتے تو کس نے آپ کو شروع میں بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی؟ بچوں کی اچھی تربیت کرتے، والدین کا ادب کریں، میاں بیوی آپس میں محبت رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت آگے چلے جائیں، ہم بہت آگے چلے جائیں۔ وقاص عزیز صاحب ایک جملہ بولوں گا، آگے وہی جائے گا جو محنت کرے گا، آگے وہی جائے گا جو ڈٹ جائے گا، آگے وہی جائے گا جس کی نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز ہوگی، اور آگے وہی بڑھتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کامیابی کا جذبہ ہو۔ کام ہم کریں نا تو ہم کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ صحیح علامہ صاحب، بہت مفصل آپ نے گفتگو کی۔ غفوری صاحب، میں اسی سوال کی جانب، وہی سوال لے کے آپ کی جانب آتا ہوں، کیا اس شخص کا نام آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی پوچھ رہے ہیں، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی؟ اصل میں اس طرح ہوا کہ جس وقت فتح خیبر کے بعد نا میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو لوگوں نے مختلف حملے کرنا شروع کیے۔ اس کے اندر لبید بن اسم نامی ایک آدمی تھا، اس کی بیٹیاں اس کام کے اندر ماہر ہوا کرتی تھی، جو جنتر منتر کیا کرتی تھی، اور اس کا نام میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ آپ کے اوپر انہوں نے جادو کی کوشش کی لبید بن اسم کی بیٹیوں نے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات کی طرف سے سورت فلق اور سورت ناس عطا ہوئیں ان کے توڑ کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ جو قبلہ بھی فرما رہے تھے یہ تھا کہ چونکہ جادو شیطانی عمل ہے، جادو شیطانی عمل ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تو بالکل مکمل رحمان، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کائنات کے نور کی حیثیت سے اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ذات کا کمالات اور تصرفات، ظاہری بات ہے ہر چیز روحانیت ہے، اور پھر روحانیت بھی نورانیت بھی رب کائنات کی ذات کی ہو تو شیطان کی سیائی آپ کی ذات پہ کس طرح حملہ کر سکتی ہے؟ یہاں پہ صوفیاء ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل چیز یہ تھی کہ خدائے وحدہ لا شریک نے آقا کریم علیہ السلام کو کل کائنات کا علم عطا فرمایا تھا، اور چونکہ یہ بھی ایک فن تھا، ایک علم تھا، تو رب کائنات نے آپ کی ذات کو اس سے روشناس کرانے کے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک کیفیت آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ وارد کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس وقت جادو ہوتا ہے تو جسم میں تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کیفیات سے روشناس کرانے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ذات پہ یہ کیفیت کو وارد کیا۔ اس کے بعد یہ کیفیت چلی گئی، اور اس کے بیان میں جس وقت ان آیات کا نزول ہوا من شر النفاثات فی العقد، تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آپ نے میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق تفسیر کہ یا رسول اللہ بتائیے من شر النفاثات فی العقد کا مقصد کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا، آقا کریم علیہ السلام نے بتایا کہ عائشہ جس وقت چاند جو ہے اپنی 15ویں سے ڈھل کے آخری ایام میں آتا ہے تو گروں پہ پڑنے، یعنی دھاگوں پہ گرے مار کے بار بار مار کے ان کے اوپر پڑنے والیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں، جن میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ لبید بن اسم کی بیٹیاں ہیں
کہ جو ان گروں پہ پھونکے مار مار کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں. تو پھر اس کے بعد وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے سورت فلق اور سورت ناس کو یہی وہ نازل صورتیں ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے قرآن کریم میں. جی یعنی ان آیات کو من شر النفاسات فی العقد آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے اوپر. جادو کا ذکر تو مختلف مقامات پہ آیا، لیکن یہاں پہ جادو کی کیفیت بتائی گئی کہ جادو کا طریقہ کار کیا ہے. کوئی ایک مخصوص سورہ نہیں ہے جس میں جادو کا ذکر ہو، مختلف مقامات پہ آیا. یعنی جی 60 ہاں 60 مقامات میں ذکر ہے اس کا. صحیح. ہاشمی صاحب اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں آیت الکرسی آیت کریمہ کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو جہاں بہت سارے حادثات سے، بہت ساری آفات سے آیت کریمہ کا ورد آپ کو بچاتا ہے، وہیں پہ جادو سے بھی اور شیطانی جو عمل ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے. بے شک احادیث طیبات میں اس حوالے سے خاصی تصریح موجود ہے، تاکید موجود ہے، اور آیت الکرسی کے فضائل موجود ہیں. مگر بطور خاص جادو کے حوالے سے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم آیت الکرسی کو بطور منتر نہیں پڑھیں گے. اب آپ آیت الکرسی کی تعلیمات میں دیکھیں کہ اس میں بیان کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی صاحب اختیار نہیں ہے مطلقاً. اور پھر وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، یعنی خود زندگی ہے اور زندگی ساری کی ساری کا انحصار اسی پر ہے، یعنی قائم اسی پر ہے. حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. اب یہ دیکھیے کیا جا رہا ہے، آپ کی ذات کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو مضبوطی دی جا رہی ہے اس عقیدے سے، اس ایمان سے، اللہ پر توکل اور بھروسے سے. اگر آپ کہیں گے کہ اسے بطور منتر پڑھنا ہے تو معذرت کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لیس للعبد من الصلاۃ الا ما اکل منها، آدمی کے لیے نماز میں اتنا حصہ ہے جتنی اس نے اس میں عقل استعمال کی. تو معذرت کے ساتھ جب آیت الکرسی اس کے لیے استعمال کی جائے گی تو اس کے جو مفہوم ہے، اس کے جو مطالب ہیں، اس کے جو معارف ہیں، ان کو قلب و روح میں ابزارب کیا جائے، شخصیت کا حصہ بنایا جائے، ذات کا حصہ بنا کر اسے مضبوط کیا جائے. جب تعلیمات پڑھیں گے آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ ایسا حاکم مطلق ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایسا بیدار ہے، ایسا خبردار ہے. بے شک لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیا پیش آئے گی جب کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات وما فی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے. یعنی اس کی ذات کی عظمت و جلالت بیان کی جا رہی ہے تاکہ جتنے توہمات، جتنی شیطنیت، جتنی نفسانیت اور جتنا انتشار اور فساد جو ہمارے اندر ہے یا باہر ہے، اس کے مقابلے میں ذات اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اس کی پیٹھ پر اللہ کا ہاتھ ہو، اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ. جب فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اب یہاں میں بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان ان مصائب کا شکار ہوتا ہے تو اس توہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں یہ بھی وہ جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. مگر یقین کیجئے قرآن مجید اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ تھکتا بھی نہیں ہے اور اس کی عظمت، اس کا تخت، اس کا سلطنت، اس کی کرسی اس سارے عالم کن پر جو حاصل کن ہے، یہ کائنات اس پر قائم و دائم اور جاری و ساری ہے اور ہمہ وقت اور ہر وقت جاری ہے. جب ہم اس آیت الکرسی کو اپنے شعور کا، اپنے وجدان کا، اپنے قلب و روح کی گہرائیوں میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا اس قدر ورد کیا جائے، نہ صرف یہ کہ آپ کے شعور کا حصہ بن جائے بلکہ آپ کے تحت و شعور کا، آپ کے لاشعور کا، وہ جہاں پر یہ توہمات اپنا گھر بناتے ہیں آپ کے سب کانشیس میں، وہاں پر یہ آیت الکرسی بیٹھ جائے. تو جب یہ تصور اس قدر پختہ ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی ذات اور شخصیت
تو میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کائنات کی کوئی چیز نہ آپ کو ڈرا سکتی ہے، نہ تھکا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا پڑے گا، صبر ایوب آپ کو بتائے گا، پھر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بتائے گا، پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشکلات بتائیں گی، پھر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات بتائیں گی، پھر آپ کو آقا کائنات کی درپیش مشکلات بتائیں گی، پھر آپ کو حسنین کریمین کی ساری قربانیاں بتائیں گی۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو متنبہ کرتے ہوئے کہ زندگی کی مشکلات سے اگر فرار اختیار کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کے مقرب انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مگر دیکھنے لائق بات ہے کہ سب سے زیادہ مشکلیں انہی کو پیش آتی ہیں۔ سبحان آپ اللہ، تعویذ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حسین سے بڑھ کر خود تعویذ کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کون سا تعویذ ہے؟ علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کون سا تعویذ ہے؟ میرے آقا کائنات کی زبان مبارک جس نے چوسی ہو، اس سے بڑھ کر کون سا تعویذ ہے؟ مگر زندگی کی ساری مشکلیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کربلا ہے کیا؟ کربلا کائنات ابتلا ہے۔ ساری کائنات کی مشکلیں کربلا میں آپ کو اکٹھی نظر آتی ہیں، مگر وہ کہیں سے تعویذ مانگتے نظر نہیں آتے، وہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے نظر نہیں آتے، جھولی پھیلاتے نظر نہیں آتے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، جب خدا سے کٹ گئے، جب مصطفیٰ سے کٹ گئے، جب کربلا سے کٹ گئے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ در در کی خاک بھی چھاننی پڑے گی اور دامن بھی خالی رہے گا۔ وہ جیسے علامہ نے کہا تھا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں سامان تنگی دامان بہت تھا۔ اللہ کا لطف و کرم اور فضل ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ ماہ مبارک اس حوالے سے بطور خاص پیغام دیتا ہے کہ تزکیہ نفس کرو، اپنے اندر کا انتشار اور فساد اور اپنے اندر کے یہ سارے اندھیرے اور نحوستیں اور بے برکتیاں، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، اس سے دور کر لو۔ اور میں یہاں پر آ کر میں عرض کر دوں، عبادت وہ نصاب ہے جو آپ کی ذات کو تقویت دیتا ہے۔ ہم نے عبادت کو محض شاید رسومات سمجھ رکھا ہے۔ عبادت وہ کمپیٹیبلٹی ہے اس قانون کے ساتھ، اس اتھارٹی کے ساتھ، اس ذات یکتا کے ساتھ، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ آپ یوں جڑ جاتے ہیں، اور جب جڑ جاتے ہیں تو آپ کی ذات قائم ہو جاتی ہے، اور جب ذات قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں، کائنات کی کوئی شے، اقبال نے کہا تھا نشانے مرد مومن باتو گویم، کہ میں تجھے مرد مومن کی ایک نشانی نہ بتاؤں، چون مرگ آید تبسم بر لبے اوست، کہ کون سی مشکل کی بات کرتے ہو، اس کائنات کی سب سے بڑی مشکل موت ہے، مگر جب ذات قائم ہو جائے، اللہ پر بھروسہ، توکل، اللہ کی بندگی والا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو مومن موت کے وقت بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، چونکہ وقت کم ہے اور سوال بہت زیادہ ہیں، کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کالا جادو ہے، اس کا توڑ ہم نے جو رحمان کا رستہ ہے اس پہ چلنا ہے۔ ناظرین کو بتانا مقصود یہ ہے، اگر آپ چلیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ پہ کچھ ہوا ہے، آپ نے اگر بات کو یہیں پر ختم کرنا ہے کہ آپ سمجھ گئے کچھ ہوا ہے، تو اس کے لیے جو دو آخری صورتیں سورہ فلق، سورہ الناس پڑھیں، اور جب رات آپ سوتے ہیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور 4 قل پڑھ کے اپنے پہ آپ دم کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا آیت الکرسی کا کثرت سے جو ورد ہے وہ جادو کے اثرات سے بچا لیتا ہے؟ جی بالکل، آیت الکرسی کا ورد جو ہے جب یہ انسان کرتا ہے اور انسان اس سے کرتا ہے، دیکھیں یہ آیات بینات کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے، اور قرآن پاک پورا شفا ہے۔ قرآن پاک سے انسان کا تعلق مضبوط ہوگا تو آیت الکرسی جو ہے اس کو اپنا ورد بنا لیں، اور رات سونے کے وقت جو ہے 4 قل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سو کے دم کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اگر اور بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بہت کچھ ہو چکا ہے تو سورۃ البقرہ 40 دن پڑھیں اس کو گھر میں، انشاءاللہ آپ کے جو اثر ہے، جو آپ سمجھ چکے ہیں، وہ زائل ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آئے گی کہ ہمارا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑنا چاہیے۔ سبحان ہم اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو جوڑیں گے، پھر ہی ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور یہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو ان وظائف کو کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں گے، اللہ کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، اور پھر یہ ہمارا اگر معمول بن گیا، معمول بن جائے گا، تو کوئی شیطانی قوت، دیکھیں یہ شیطانی قوتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس معاشرے کے اندر سوشل میڈیا
ہے، عام دنیا داری ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ پل پل آپ کو برائی کے رستے عام دکھائی دیں گے، شر کے رستے عام دکھائی دیں گے، مگر مرد مومن وہ ہے کہ جو اپنا تعلق خالق سے جوڑ لے گا، خالق کی بندگی میں زندگی بسر کرے گا، تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر پرابلمز کو خندہ پیشانی سے اس کو سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں محبت اور اللہ کی بندگی کو عام کرنا اور صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا، یہ ایک مومن کو کامیاب کریں گے۔ آپ اپنے فوکس پہ، اپنی کامیابی پہ، اپنے مشن پہ آگے بڑھیں، زندگی کا بڑا مقصد بنائیں، اور جیسے اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے کہ ایک مومن ایسا ہونا چاہیے، وہ نشانیاں اپنی ذات کے اندر لے آئیں۔ درود و سلام کی کثرت، ایک اور بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا، درود و سلام کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے آپ درود و سلام پڑھیں۔ جو اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور مومنین جو درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، ان اثرات سے اپنے اپنے گھر کے اندر حلقہ درود قائم کریں۔ فیملی ممبرز جو ہیں ہفتے میں ایک دن حلقہ درود کا انتخاب کریں اور ایک دن مقرر کریں حلقہ درود کے لیے، پورے فیملی اکٹھی ہو، وہاں آدھے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے درود و سلام پڑھیں، دعا کریں۔ یقین جانیں یہ بہت بڑا عمل آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پیش کر رہا ہوں۔ حلقہ درود گھر میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ قائم کریں، اس کو جاری رکھیں۔ یقین جانیے نہ شیطانی قوتیں آئیں گی، نہ کوئی ایسی قوتیں آئیں گی جو آپ کو نقصان پہنچا سکیں گی۔ جس گھر میں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں کرم کے بادل برستے ہیں، اور جس سینے میں قرآن کی محبت اور صاحب قرآن کی محبت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی ذات شان عطا فرماتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، صاحب قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور ماہ رمضان، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ پیغام ماہ رمضان دیتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن پاک کو صرف ہم نے دم کے لیے اور جو مر جائیں ان کے سال ثواب کے لیے رکھا ہے، یہ قرآن تو زندوں کی کتاب ہے۔ دنیا میں کس طرح جہاں بانی کی آداب سیکھنے ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہم نے کیسے کامیاب ہونا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہماری ساری کامیابی دنیا کی آخرت کی ہے، یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلے گی۔ ہم قرآن کو اپنے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور وے آف سکسیس جو ہے، اس سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی ان ساتوں میں غنیمت سمجھیے ان لمحات کو کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے رب سے، رب کے رسول سے، رسول کے قرآن سے اور بتائے ہوئے طریقوں سے محبت کر لیں گے۔ یقین جانیے ان اثرات بد ایسے زائل ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سکون فقط اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے۔ جتنا ذکر کرتے جائیں گے، ذکر بڑھاتے جائیں، سکون بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس 3 منٹ ہے، میں پیر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں کہ 2 کوسچن ہیں، وہ میں اکٹھے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کالے جادو کے واضح اثرات کیا ہیں اور اس کا توڑ کیا ہے؟ کچھ کی جانب وقاص صاحب نے اشارہ کیا، پیر صاحب کچھ آپ اس بارے میں ارشاد کیجیے۔ قبلہ، چونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کالے جادو کی 2 قسم کے، ایک ہوتا ہے آپ کی جسمانی بیماری آپ کے اوپر لائق ہوتی ہے، صحیح، جو توڑ اس کے عاملین نے یا صوفیاء نے بتائیں، جو اس کے دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ پہچان بتائیے، اس کے اندر سب سے پہلی یہ کہ آپ کی آنکھوں کی یہ جو پتلیاں ہیں نا، ان کے اوپر بوجھ رہتا ہے۔ یہ عام طور پہ بیماری میں ہوتا ہے، لیکن کالے جادو کی وجہ سے یعنی جو نشانیاں بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کا بوجھ رہتا ہے، آپ کو یعنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ دماغی برڈن رہتا ہے آپ کے یعنی آنکھ کے اوپر اور آپ کے دماغ کے اوپر، یعنی بوجھ سا رہتا ہے، آپ کو غنودگی سی چھوڑی ہلکی پھلکی چھائی ہوتی ہے۔ یہ چیز عام طور پہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ بیماری زیادہ تر یہ بیماری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ یہ ہر وقت یہ جادو کی وجہ سے، لیکن جو صورتحال بتائی گئی ہے نا اس کے اندر یہی کیفیت ہے جو جسمانی طور پہ جو آپ کے اوپر لائق ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے سامنے آتی ہیں۔ صحیح۔ اس کے توڑ کی جانب اگر ایک جملے میں آپ اشارہ کر دیں۔ اس کے توڑ سب سے بہترین یہ ہے کہ سورت فلق اور سورت ناس، چونکہ جتنا بھی جادو ہے وہ شیطانی عمل ہے، اور جس چیز کے توڑ کو رب کائنات نے بتا دیا ہو کہ یہ سورت فلق اور سورت ناس جو ہے یہ اس کا توڑ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑا توڑ ہو ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاشمی صاحب ایک جملے میں اگر آج کا پیغام آپ دینا چاہیں۔ میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآنی تعلیمات کو ایبزورب کیا جائے، جذب کیا جائے، اپنی شخصیت کی بنیاد بنایا جائے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کی تعلیمات کو وظیفہ بنایا جائے زندگی کا، اس سے ہی ہم ان منفی اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آمین۔ جی علامہ صاحب۔ جی پیغام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو رحمان کا رستہ ہے اس پر چلیں، اس شاہراہ پر چلیں گے
تو ہماری منزل بھی ہم کو مل جائے گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ کالا جادو کیا جائے، جو کروانے جاتے ہیں، جو سوچتے ہیں یہ کفر ہے، خدا را اس کفر سے بچیے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بنائیے، وہ آقا کی محبت سے ہی بنا جا سکتا ہے۔ جی پیر صاحب، قبلہ پیغام آج کا یہی ہے کہ رب کی ذات پہ توکل کریں، صحیح۔ رب اگر ٹھیک کر دے گا تو سب مخلوق کی ٹھیک کوئی ہو جائے گا۔ طاقت نہیں سبحان ہے کہ وہ آپ کا برا کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ تمام احباب کا۔ جاتے جاتے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ تمام جو جادو ہیں ان کا توڑ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔